Ladies and gentlemen, today I would like to teach you about spoken English. We have some problem. After spending 16 years, our students are unable to speak English. What happens? Whenever we call our student to say some word in English, why don't they talk in English? What is the reason they people unable to talk in English? The thing is that we have deviated from the natural phenomena to learn English. Natural way to acquire English is to listen whatever is being happening in front of you. So what does child do? Whenever child is born, he started listening to parents, surrounding and culture, whatever happening in front of him. But what we do in our school, in our colleges, in our university, we are giving emphasis on two things: reading and writing. This is different technique. You can learn skill writing and reading. These are different skill. But whenever you talk about spoken language, you have to learn another skill: how to build vocabulary, how to do visualization, how to associate things, and how to apply all these things. For example, हमें बचपन में ये पढ़ाया गया कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अगर ता है, ती है वगैरह आता है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से. मिसाल के तौर पर आप किसी को जर्मन में पढ़ा रहे हैं या रशियन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं या कोई और लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं. इफ़ देयर इज़ नो ती है, ता है, ते हूँ, what will you do over there? The thing is that we are just taught about cramming. To cram certain thing, and after you have to say certain word. So what happens whenever child speaks English? He first of all go outside, then he goes inside visualizations, and then he speaks something. The thing is that he is doing something, mind is making effort thrice. जबकि होना क्या चाहिए था कि वो विजुअलाइज करता चीज़ को और फिर डायरेक्टली एसोसिएट करता, यानी एसोसिएशन के साथ आप लैंग्वेज को लर्न करते, जैसे डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए वो लैंग्वेज पे इस बात पे फोकस नहीं करते कि यू विल बी टॉट अबाउट in Urdu and then translation word for word, sentence for sentence, phrase for phrase, and clause for clause. They are not going to teach like that. So they have developed different method to learn English, and the best method to learn English is listening, speaking, reading, writing. So it's a method you see especially in आर्ट्स के अंदर आप देखा जाए तो वो एक बेस्ट मेथड है. वो सबसे पहले आपको लिसनिंग करवाते हैं और उसके बाद स्पीकिंग करवाते हैं. सो व्हाट हैपन, आवर स्टूडेंट दे आर अनएबल टू लर्न इंग्लिश. दे आर टोटली इंटेंगल्ड to remember and stuff their mind definition of noun and talking about Urdu translations, and they are having dictionary in their home and having dictionary in English to Urdu. मिसाल के तौर पर आज से तकरीबन कोई 2002 की बात है, आई थिंक. सो माय टीचर he went in Cambridge University, and he even taught about 2 years over there. And when he came back, he was also teaching. Same teacher was teaching to me as well. Once upon a time, I just went to teacher and I started talking in English language, and he asked me, do you have dictionary in your home? I said, yes, I have a dictionary. But I have a dictionary where I have English to Urdu translation. मतलब जो वर्ड भी मैंने बोलना है तो उसके साथ मेरे पास उसमें उसका इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है, यानी हर वर्ड जो है आपको ट्रांसलेटेड मिल जाएगा उसमें. तो वो मुझसे कहने लगे कि जब तक ये डिक्शनरी तुम्हारे घर में रहेगी, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश. पहले तो कोई अच्छी सी डिक्शनरी ले. तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि हमने
اگر انگلش سیکھنی ہے تو دین وی ہیو ٹو بائی انگلش ٹو انگلش ڈکشنری رادر دین انگلش ٹو اردو. کہ جب آپ کسی لینگویج کو بولتے ہیں تو لینگویج کو پہلے آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں, پھر تھرائس آپ میننگ کوئی دے رہے ہیں کسی کو. تو بہت سارے ایسے سینٹینس ہیں جس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اس کی اور لینگویج میں. مطلب ایک آپ کی ٹارگٹ لینگویج ہے اور ایک آپ جس لینگویج میں اس کو سیکھ رہے ہیں وہ ان دونوں سے میچ نہیں کر رہی ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ورڈ جو ہیں لینگویج جو ہیں اس میں تا ہے تی ہے وغیرہ نہیں آتا, تو واٹ ول یو ڈو اوور دیئر, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹ. تو یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں جو ہمیں بتایا گیا. میں نے ایک بک پڑھی تو اس بک میں ناؤن کی جو اس نے ڈیفینیشن لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ کلوز یور آئیز اینڈ اوپن. جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ناؤن ہے. مطلب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جو بھی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں, مطلب میرے سامنے چیئر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ٹریز ہے, ابھی میں نے دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے برڈس ہیں, اور یا میرے سراؤنڈنگ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ناؤن ہے. اور میں نے دیکھا کہ ٹیچر جو ہیں وہ ہمیں ڈیفینیشن پڑھا رہے ہیں, ناؤن از اے نیم آف پرسن پلیس تھنگز, تو وہ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں, پھر ایک چیز کو گن کے بتا رہے ہیں. تو اگر ہم انہیں ویژولائز کرواتے, مطلب جو چیز سامنے دکھائی اس کی پکچر آپ مائنڈ میں بنا, یہ NLP ٹیکنیک ہے. I'm also teaching NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اور میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی ویڈیو بناؤں کہ میں اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں, ویژولائزیشن. تو ہمیں ویژولائز کیا کروایا جا رہا ہے کہ ہمیں ویژولائز تو کروایا نہیں جاتا, پہلے ہمیں ابسٹریکٹ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, اور بار بار اس کو رٹا لگوایا جاتا ہے, اور بچہ ٹوٹلی بیفلڈ اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کروں کیا. کیونکہ ایک تو وہ پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ آؤٹر چیزیں ہیں, جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں ان کو پہلے انٹرنلائز کر رہا ہے, پھر ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, پھر آگے وہ ایک اور لینگویج میں وہ بات بتا رہا ہے. تو اٹ ٹیکس ایون 4th اسٹیپ ٹو ریچ اٹس گول. وہ اپنے گول تک پہنچنے کے لیے ایک بچے کو 4 اسٹیپ آ جاتے ہیں. آپ اس کو ڈائریکٹ ویژولائزیشن کروائیں, اور اس کے بعد مطلب جو آنکھیں بند کرو جی, آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ اپنے سامنے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ناؤن ہے. مطلب ٹری ہے, چیئر ہے, ٹیچر ہے, برڈ ہے, واٹ ایور یو سی, ویژولائز, اس کو ویژولائز کروائیں. تو ٹیچ تھرو ویژولائزیشن. اس کے بعد آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, یو کین ایسوسیٹ ون تھنگ ود ادر. آپ اگر انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہیں, بلیو می, مجھے آپ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں, ڈو یو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف انگلش نیوز پیپر؟ اینڈ آئی ایم ڈیڈ شیور یو پیپل آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. دا تھنگ از دیٹ یو یوز ٹو اسٹڈی انگلش ٹو اردو. اب ہر چیز کا انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں آپ کر سکتے. مثال کے طور پر آپ سے میں کہتا ہوں لک انٹو, سو, سی, لک ایٹ, اس میں سب میں فرق ہوتا ہے. اب لک کیا ہے, لک کا مطلب کیا, لک کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہو, آپ کے مائنڈ میں یہی آ رہا ہوگا کہ لک کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. لیکن لک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے دکھائی دے رہے ہیں, آپ کی لک کیسی ہے, آپ کیسے دکھائی. دس از لک, دس از دا ریئل میننگ آف لک. لک انٹو, کسی کی کھوج لگانا. لک ایٹ, کسی کے اوپر دیکھنا. اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے ایک معنی نہیں, 10 20 معنی ہوتے ہیں. اب ان کو آپ کیا کرو گے, what will you do over there? So the thing is that whatever you are being taught, it's not having practical value in the market. آپ 16 سال انگلش پڑھنے کے باوجود بھی انگلش نہیں بول پا رہے. What is the reason? I'm teaching now through NLP techniques, and I will teach you how to learn speaking skill. I'll be teaching you about visualization. I'll be teaching you association, and I'll teach you the real application and practical value of English language. English ایک lingua franca ہے, ایسی لینگویج جو commonly understandable ہے. Go to any part of the world, this language will be understood over there. How will you survive without English? You need to learn this
لینگویج. جیسے اردو جو ہے وہ ہمارا لنگوا فرینکا ہے جو ہمارے 4 پروونسز ہیں ان سب میں بولی جاتی ہے. سیم وے انگلش از دا لنگوا فرینکا آف آل کنٹریز. سب کنٹری کا جو لنگوا فرینکا ہے وہ گلوبل لینگویج انگلش ہے. So definitely there will be some techniques, method and approaches to learn this language. It's technical language. یہ کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے بھائی کہ آپ ایسے ہی سیکھ لیں گے. اس میں تو ہر منتھ 50 60 100 ورڈ ایڈ ہو جاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ایڈ ہوتے ہیں. اب کووڈ-19 آیا تو ہزاروں ورڈ جو ہیں اس سے ریلیٹڈ بن گئے. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو لرن دس لینگویج جو کہ ایک گروئنگ لینگویج ہے. دیر ول بی سم ٹیکنیکس, دیر ول بی سم میتھڈ. ہمیں یہ سکھایا گیا ساری عمر کہ اردو فقرات میں اگر تا ہے تی ہے وغیرہ آتا ہے, جیسے علی خط لکھتا ہے, تو یہ کیا ہے, ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, لیکن یہ ایک ہیبٹ کو ڈینوٹ کرتا ہے. میں نے بہت سارے ٹیچر سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں نے یہ کویشچن پوچھا, بٹ دے ور انیبل ٹو گیو می آنسر. مثال کے طور پر میں کھانا کھا چکا ہوں, تو ایک یا میں نے کھانا کھا لیا ہے, یہ اب یہ بھی کنفیوز کرتا ہے. کھانا کھا لیا ہے, کھانا کھا چکا ہوں, اس کو سمپلی آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اس کا امپیکٹ ابھی بھی آپ کے اوپر موجود ہے تو وہ کس سے تعلق رکھتا ہے, وہ پریزنٹ پرفیکٹ سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ نے کوئی چیز, کوئی ورک یا کوئی کام کیا ہے یا کھانا کھا لیا ہے, اس کا امپیکٹ آپ پہ نہیں رہا تو وہ اب پاس میں چلا گیا. ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. تو ویسے میں نے کھانا کھا لیا ہے, تو اگر میرے اوپر اب امپیکٹ نہیں ہے اس کا, تو میں کہوں گا میں نے کھانا کھا لیا تھا. تو یہ یو ول لرن تھرو ویژولائزیشن, تھرو اپلیکیشن, تھرو پریکٹیکل ویلیوز, ہاؤ یو یوز اٹ. اور وکیبلری بلڈنگ کے لیے آپ نے انگلش ٹو انگلش ڈکشنری خریدنی ہے. جب بھی آپ نے بولنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے ورڈز کے ذریعے بولنا ہے. سب سے پہلے چیز جو ہے وہ کہاں جاتی ہے, آپ آئیز کے ذریعے آپ کے برین میں جا رہی ہے, مطلب اٹس گوئنگ ٹو یور برینس, اینڈ فردر برین از گیونگ سگنل ٹو ادر مسل ٹو اسپیک آؤٹ. تو برین کو آپ اگر ویژولائزیشن کے ذریعے چیزوں کو کروائیں گے تو دیٹ ول بی ویری ایزی. ناؤ پیپل آر ورکنگ آن NLP ٹیکنیکس ٹو لرن اسپیکنگ اسکلز, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. So this is what I'm working on it, on these techniques, and I will be teaching you about all these methods, how to learn this language. You just have to focus on 3 tenses, 3 main, tense: present, past and future. And you have to learn through visualization, through association, through applications, and you should know how to practically use this language. Hope you got point. Don't forget to subscribe and like our channel, the ESL Academy. Stay blessed and healthy.